हमजाद की हाज़िरी का चिल्ला, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। ये ऐसा ख़तरनाक चिल्ला है जहाँ वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं होता। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौजू पे वीडियो लेके आए हैं। हमजाद की तस्खीर के पुरअसरार राज। आज इंशाअल्लाह हम जानेंगे इस वीडियो में हमजाद की तस्खीर से लेकर हाज़िरी तक मुकम्मल मालूमात। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमजाद क्या है। कोई भी इंसान जब दुनिया में पैदा होता है उसके साथ एक शैतान पैदा हो जाता है जो जिन्नात में से होता है। उसको करेन कहते हैं अरबी ज़बान में, फ़ारसी में उसको हमजाद कहते हैं, पंजाबी में उसको साया कहते हैं। ये आपका हमजाद आपकी ज़िंदगी से लेकर आपकी मौत तक आपके साथ रहता है। ये आपकी आदत, आपकी तौर अतवार, आपकी हर चीज़, आपका बातन, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हमने देखा कि बहुत सारे जादूगर जो कि इस अमल में माहिर होते हैं, उन्होंने हमजाद की तस्खीर का अमल किया होता है। दूसरे लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो उनको पहले बता देते हैं कि तुम क्या खा के आए हो, कल तुमने क्या किया। कोई भी अहम वाक़यात जो उसकी ज़िंदगी के हैं वो उसको बता देते हैं। ये इल्म ग़ैब नहीं होता, बल्कि आपके हमजाद से वो ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दोस्तों, आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना। ऐसी मालूमात आपको कोई भी नहीं देता। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगी, लेकिन आज मैं जो आपको राज बता रहा हूँ, ये राज आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी लाजमी करें। अभी हमने आपको बताया कि हमजाद क्या होता है। अब आ जाती है बारी हमजाद की तस्खीर की। किसी भी चीज़ को काबू करना कोई आसान काम नहीं होता। हमजाद को दो तरीक़ों से मुसख्खर किया जाता है। एक, वो लोग जो दूसरे लोगों के हमजाद को काबू करते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। उसके बाद वो लोग जो अपने हमजाद को तस्खीर करते हैं। जो लोग दूसरों के हमजाद को काबू करके उनसे काम लेते हैं, ये ज़्यादातर जादू में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमजाद जो है ये आपके जिस्म का वो बुरा हिस्सा है, वो शैतानी हिस्सा होता है जिसका काम सिर्फ गुनाह करना है, जो आपको बदी पे माइल करता है, जिसका मकसद होता है इंसान को फितना फसाद में मुब्तला करना। इसलिए अगर कोई ये समझे कि हमजाद को तस्खीर करके वो खिदमत खलक करे तो ये झूठा दावा है। हमजाद जो हैं ये जिन्नात होते हैं और आपके जिस्म का बदतरीन हिस्सा होता है, इसलिए ये कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करते। सबसे पहले हम चलते हैं हिंदुस्तान में, शमशान घाट। वहाँ आपको हज़ारों साधु मिलेंगे जो गलों में खोपड़ियाँ डालकर बैठे हुए हैं। इनको अघोरी कहा जाता है। ये तो कहते हैं हमने आत्मा को काबू किया, लेकिन हमारा मज़हब हमें ये बताता है, कुरान पाक से हमें ये मालूमात मिलती है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, उसका राब्ता इस दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। फिर क्या बात है कि बहुत सारे लोग मरने के बाद बाज़ लोगों को नज़र आते हैं, कभी घर में, कभी किसी रास्ते में। तो दोस्तों, वो आपका हमजाद होता है। इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन हमजाद दुनिया से नहीं जाता। उसकी उम्र लंबी होती है, वो अपने टाइम पे जाता है। जो अघोरी लोग हैं ये शमशान घाट में बैठे होते हैं। जब किसी नौजवान, नाबालग या बालग, ऐसे लोग जो गैर शादीशुदा हों, उनकी डेड बॉडीज़ आती हैं
کسی حادثہ کی صورت میں یا کوئی قتل وغیرہ، تو ایسے لوگوں کو جب شمشان گھاٹ میں لایا جاتا ہے تو یہ اغوری لوگ اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں، اور جب چتا کی آگ میں اس بندے کو جلایا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس کا ہمزاد علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کو یہ قابو کر لیتے ہیں اس کو مسان کہا جاتا ہے۔ مسان کا جادو آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی خطرناک ہے۔ مسان کی راکھ جو ہے، یعنی کہ شمشان گھاٹ میں جہاں مردے کو جلایا جاتا ہے، اس کی جو راکھ ہے، یہ اگر کسی کو کھلا دی جائے مخصوص منتر پڑھ کر تو لوگ چارپائی سے لگ جاتے ہیں اور ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں وہ لوگ جو ہمزاد کو قابو کرنے کا عمل کرتے ہیں، جب کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی فوت ہو جاتا ہے، اس کی میت قبرستان میں لائی جاتی ہے، جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ جب اس کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو یہ عاملین جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس ٹائم مخصوص منتر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ہمزاد ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمزاد سے کام لیتے ہیں۔ ہمزاد کا کام ہے انفارمیشن دینا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، معلومات دینا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ کسی بندے کے ساتھ ہمزاد کا علم تھا، اس نے اپنے آنے والے لوگوں کے ہمزاد کو کنٹرول کرنا شروع کیا اور بہت سارے لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اگر کسی صحت مند انسان کے ہمزاد کو کوئی جادوگر اپنے ہمزاد کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو اس سے نفسیاتی مسائل اور الجھنیں درپیش آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹینشن کا، انگزائٹی کا، ذہن میں عجیب و غریب وسوسے اور خیالات آتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ان کو کہتے ہیں یہ دماغی مریض ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ دماغی مریض نہیں ہوتے، ان کے ہمزاد کو چھیڑا گیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مخصوص طریقہ کار ہے جس کی مدد سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہندو لوگ مسان کی راکھ سے لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ مسلمان ہیں نام کے لیکن جادو کرتے ہیں، وہ قبروں کی مٹی، پرانی مسجد کی راکھ لے کر وہی منتر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی ایسا منتر مت پڑھیں جس میں غیر شرعی الفاظ ہوں۔ منتر صرف وہ ہے جس کے اندر اللہ کا کلام ہو، قرآن پاک کی آیات ہوں، یا جس کی آپ کو سمجھ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے منتر پڑھ لیتے ہیں کہ وہ دماغی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک مریض لایا گیا، نوجوان لڑکا تھا۔ حالات اور کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا، وہ ایک عیسائی کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا استاد جی، سنا آپ کے پاس کوئی عمل ہے، مجھے کوئی لفظ دو تاکہ میں پڑھوں، میرے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں۔ ان پڑھ آدمی تھا، عیسائی نے اس کو لفظ دیا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب 20 دن ہوئے تو پھر اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، بندہ دماغی مسائل کا شکار ہو گیا۔ 3 سال تک پاگل خانے کے دھکے کھاتا رہا، درباروں کے دھکے، لیکن اس کی بیماری کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں کہ ہمزاد جو ہے اس کی تسخیر کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ویڈیو صرف انفارمیشن کے لیے ہے، تعلیمی مقصد کے لیے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ عمل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ بغیر استاد کا عمل کے ایسے عمل کرنے سے انسان کو ذہنی نقصان ہو سکتا ہے، جسمانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمزاد کی تسخیر کا جو عمل لوگ کرتے ہیں، اپنے ہمزاد کی تسخیر کا، اس کے لیے ایک مخصوص دائرہ لگایا جاتا ہے،
حصار لگایا جاتا ہے، اور یہ عمل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو شیشے کے سامنے، دوسرا اپنی پشت پہ موم بتی رکھ کے اندھیرے کمرے میں کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اب دائرہ لگا کر جب لوگ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی ان کی شروع ہو جاتی ہے، وقت آسانی سے گزرتا ہے، لیکن اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے جب 30واں یا 35واں دن شروع ہوتا ہے۔ تب ایک سایہ سا لہراتا ہے، عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ خطرناک ترین مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمزاد ہے، یہ کرین، یہ شیطان، یہ اتنی آسانی سے قابو نہیں آتا۔ یہ آپ کو وہ ڈراؤنے اور بھیانک منظر دکھاتا ہے کہ اگر انسان اپنے چلے سے، حصار سے باہر نکل آ گیا تو پھر اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا موکلات کی حاضری میں، تو اس میں بھی وہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب اگر آپ کا چلہ ٹوٹ جاتا ہے تو یقین کریں کہ جو عمل ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے سڑکوں پہ لوگوں کو پتھر مارتے ہوئے، سڑکوں پہ پتنگ اڑاتے ہوئے، کرکٹ خیالی کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ حقیقت میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا ان کو پاگل سمجھتی ہے، لیکن ان کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی موجود ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو وہ جسم نظر نہیں آتا۔ دوستو، یہ خطرناک ترین عملیات ہیں۔ بہت سارے لوگ جو چلا کرتے ہیں ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرشد کا عمل، استاد کا عمل ہو تو پھر کامیابی کا امکان ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پڑھتے پڑھتے پھر وہ آپ کا ہمزاد آپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں تمہارا کیا کام کروں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ کیونکہ وہ جنات میں ہے، شیاطین میں سے ہے، تو اس کی پہلی شرط تو یہی ہوگی کہ تم نے کبھی زندگی میں مسجد نہیں جانا، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھنی، کبھی زندگی میں قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ وہ ایسی گندی شرائط رکھے گا کہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے۔ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی شرائط نہیں مانتے، بالکل بھی نہیں مانتے، کیونکہ عمل آپ نے کیا ہے وہ مسخر ہو چکا ہے۔ اس کی شرائط صرف دکھاوا ہیں، اس نے ماننا وہی ہے جو آپ نے کہنا ہے۔ تو جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے طریقے سے سوال و جواب کر کے اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ویڈیو تعلیمی مقصد کے لیے ہے، اس لیے میں ان شرائط کی تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ذاتی طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ صرف وہ لوگ جن کی باطن کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، جو صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کو ہمزاد مسخر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ہمزاد ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ آیت الکرسی کا چلا کر رہا تھا، باطن کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے قبرستان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ مرے ہوئے لوگ زندہ کیسے ہو گئے ہیں۔ اور بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ مردہ نہیں، نہ ان کی روحیں ہیں، بلکہ یہ ان کے ہمزاد ہیں۔ تو دوستو، سب سے بہتر ترین چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ آپ اپنا عمل کریں، نیک عمل کریں، روحانی طاقت بڑھائیں۔ اگر کسی انسان کے اندر روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کو کسی موکل کی، کسی ہمزاد کی، کسی جنات کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو طاقت اللہ کے کلام میں ہے اس طاقت کا سامنا نہ تو جنات کر سکتے ہیں، نہ موکلات کر سکتے ہیں، نہ ہمزاد کر سکتا ہے۔ یقین کامل ہو، مرشد کامل ہو اور نوری علم کی روحانی طاقت ہو تو یہ ساری چیزیں کھلونا بن جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو، میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ موکلات، جنات اور ہمزاد کے شوقین ہیں وہ روحانی طاقت حاصل کریں،
اللہ کے کلام کی طاقت پاکیزگی سے حاصل کریں، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں۔ جو بندہ اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکتا، نہ وہ حمزات کو قابو کر سکتا ہے، نہ جنات کو، نہ حمزات کو، نہ موکلات کو۔ کوشش ہے کہ کسی اچھے بندے سے، کوئی کامل بزرگ ہو، کوئی اچھا انسان ہو، اس سے آپ روحانی تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ کے روحانی درجات بلند ہوں، آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔ يا الله يا رحمن يا رحيم، أسألك بأسمائك الحسنى